बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब यूट्यूब चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। हमारे चैनल पर तारीख़ इस्लाम सीरीज़ जारी है और हम पहुँच चुके हैं ग़ज़वे बदर तक। तो मालूमात के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। बदर एक कुएं का नाम था जो कबीले गफ़ार के बदर नामी एक शख्स की मलकियत था। चूँकि ये जंग इसी कुएं के करीब हुई थी, इसलिए इस ग़ज़वे का नाम जंग बदर हुआ। ये जंग हिजरत नबवी के 19 महीने बाद 17 या 19 माह रमज़ान को हुई है। दिन जुमे का था। ये जंग माह रमज़ान में हुई थी, इसलिए पैगंबर खुदा इस साल एतिकाफ़ की इबादत अंजाम ना दे पाए, जिसके एवज़ दूसरे साल हुजूर ने माह रमज़ान में 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। इस जंग का सरो सामान कुछ ये था कि मुसलमानों की जमात में सिर्फ 3 घोड़े थे और 70 ऊँट और 6 ज़िरहें और 8 तलवारें। सवारों की सूरत ये थी कि एक एक ऊँट 2-2 या 3-3 आदमियों में मुश्तरक था, जिस पर हर एक बारी बारी सवार होता था। यहाँ भी हज़रत अली बिन अबी तालिब को ये खुसूसियत ख़ास हासिल थी कि आप पैगंबर खुदा के शरीक थे। जहाँ तक वाक़यात पर गौर करने से ज़ाहिर होता है, जंग बदर की पूरी ज़िम्मेदारी सिर्फ 2 शख्सों पर है। एक बनी उमैया का सरदार अबू सुफियान और दूसरा अबू जहल। मक्के के लोग छोटे छोटे दस्तों की शक्ल में आकर मदीने के इतराफ़ में कुछ लूट मार किया करते थे, लेकिन आम तौर पर जो लोग थे वो किसी बड़े हमले के लिए जो जंग की हैसियत रखता हो तैयार ना थे। एक दफ़ा सूरत हाल ये हुई कि अबू सुफियान एक बहुत बड़ा तजारती काफ़िला लेकर, जिसमें अक्सर रूसाए मक्का का तजारती सामान था, मक्के से गया हुआ था। उसने अहले मक्का को पैगंबर इस्लाम से जंग पर आमादा करने के लिए अबू जहल के पास ये इत्तला भेजी कि हमारा काफ़िला ख़तरे में है और मदीने वाले मुसलमान इस पर हमला करके तमाम सामान लूटने का इरादा रखते हैं। इस पर अबू जहल ने मक्के में इस ख़तरे का ऐलान कर दिया। लोगों को भड़काने के लिए मक्के में अबू जहल ने ऐलान किया कि अहले मक्का का जो तिजारती काफ़िला शाम से वापस आ रहा है, मुसलमानों ने उसे लूट लेने का अज़म कर लिया है। तो वो लोग जिनका माल व असबाब इस काफ़िले में था वो बहुत बरहम हुए और जोश में आकर इन सब ने मुसलमानों पर हमला करने का कतई फ़ैसला कर लिया। 1000 आदमी, 700 ऊँट और 300 घोड़े जंग के लिए तैयार किए गए। बावजूद इसके कि वो काफ़िला जिसकी वजह से लोगों को भड़काया गया था सही और सालम मक्का पहुंच भी गया, मगर अबू जहल ने, जो फ़ौज का सिपह सालार था, चालाकी से फ़ौज को इसका इल्म ना होने दिया। जब पैगंबर खुदा को कुरैश की फ़ौज के रवाना होने की इत्तला मिली तो उनकी फ़ौज की कसरत और मुसलमानों की मादी हैसियत से बेसरो सामानी के पेश नज़र आपने सहाबा को जमा फरमाकर उनके अज़ाइम का जायज़ा लेना चाहा और एक तकरीर फरमाकर सूरत हाल की नज़ाकत को पेश फरमाते हुए उनके ख़यालात दरियाफ़्त किए। तो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर खड़े हुए और कुछ तकरीरें की। इसके बाद हज़रत मिक़दाद बिन उमरो खड़े हुए और उन्होंने कहा, ए रसूल खुदा, चलिए हमें लेकर जहां अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, हम आपके साथ हैं। हम इस तरह नहीं करेंगे जैसे बनी इसराइल ने मूसा से कहा था कि तुम जाओ और तुम्हारा परवरदिगार और तुम दोनों जंग कर लो, हम यहीं बैठे हुए हैं। बल्कि हमारा कौल तो यह है कि आप चलिए और आपका परवरदिगार और दोनों जंग कीजिए और हम भी आपके साथ साथ जंग करेंगे। कसम उसकी जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया है, अगर आप मुल्क हबश के मरकज़ी शहर की तरफ हमें ले जाना चाहें तो हम आपकी रहनुमाई में जंग के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि आपका मकसद हासिल हो जाए। ये सुनकर रसूल खुदा ने इनको शाबाशी दी और दुआए खैर की। वीवर्स, अहले मदीना के नुमाइंदों ने जब मक्का मौज़मा के मकाम अक़बा में हुजूर से बैत की थी तो इस वक्त ये कहा था कि हम इस वक्त तक आपकी हिफाजत के ज़िम्मेदार नहीं हैं जब तक आप हमारे घर में ना पहुंच जाएं। हाँ, जब आप हम में आ जाइएगा तो हम आपकी इस तरह हिफाजत करेंगे जिस तरह अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करते हैं। ऐदो पैमान की इस क़ैद से एक ये पहलू पैदा हो सकता था कि जब आप मदीने के अंदर हों और कोई मदीने में आप पर हमला करे तो हम आपकी हिफाजत करेंगे। अब सूरत हाल ये थी कि हज़रत मदीने से निकलकर दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, तो एक कानूनी गुंजाइश ये निकलती थी कि इस मौके पर अंसार नुसरत से पहलू तही करें। इसलिए हुजूर ने खुसूसियत के साथ अंसार से फरमाया कि तुम्हारी क्या राय है,
اس پر سعد بن معاذ نے پوچھا کہ کیا خصوصیت کے ساتھ حضور ہم اہل مدینہ سے ہی دریافت فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر سعد بن معاذ نے ایک تقریر کی، حضور کے سوال کا جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور اس کی گواہی دی کہ جو آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور پھر ہم نے آپ کی اطاعت کا عہد کیا، لہٰذا ہم سے دریافت کرنا کیا ہے؟ جس مہم پر آپ جانا چاہتے ہیں تشریف لے چلیں، قسم اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر ہمیں لے کر آپ سمندر کی طرف جائیں اور اس میں پھاند پڑیں تو ہم اس میں آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم میں کوئی ایک شخص بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور ہمیں اس میں کوئی ناگواری نہیں کہ آپ مستقبل قریب میں ہمارے ساتھ ہمارے دشمن سے مدبھیڑ کریں، ہم جنگ کے موقع پر ثابت قدم اور میدان کارزار میں سچے ثابت ہوں گے۔ اللہ سے امید ہے کہ وہ آپ کی نظر کے سامنے ہمارا کردار ایسا لائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لہٰذا اللہ کا نام لے کر چلیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ سعد کی اس تقریر سے حضور بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اچھا، اللہ کا نام لے کر چلو اور میں تمہیں فتح اور ظفر کی بشارت دیتا ہوں۔ ویورز، اگر ہم تعداد فوج کی بات کریں تو مسلمانوں کی تعداد ان میں 313 تھی، 77 مہاجرین تھے اور 236 انصار تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 318 اور تیسرا 307 کا بھی ہے، لیکن زیادہ تر راویوں نے 313 کے ہی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مشرکین کی جو تعداد تھی وہ 1000 کے قریب تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ کوئی قابل جنگ آدمی یا ممتاز شخص جس کا دوسروں پر اثر پڑے مکے کے اندر نہ رہ جائے، چنانچہ ابو سفیان نے اپنی مفسدہ پردازی سے اہل مکہ کو جنگ پر آمادہ کرنے کی جو ترکیب کی تھی وہ اس انداز سے تھی کہ مکے میں کسی آدمی کو قرار آ ہی نہ سکتا تھا کہ جب ابو سفیان کا فرستادہ سمزم بن عمرو غفاری جب مکے کے قریب پہنچا تو اس نے دہشت انگیزی کے لیے اپنے اونٹ کی نکیل کاٹ دی، پالان شتر الٹ دیا اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، اور وہیں سے چیخنا شروع کر دیا کہ اے قریش والوں، تمہارے تمام اموال جو ابو سفیان کے ساتھ ہیں ان پر محمد اور ان کے اصحاب نے حملہ کر دیا ہے، جلدی خبر لو، الغوث الغوث، یعنی فریاد ہے فریاد۔ اس حالت کو دیکھ کر اور آواز کو سن کر تمام لوگ بدحواس ہو گئے اور بے تحاشا چلنے پر آمادہ ہو گئے، اور ہر آدمی کا فریضہ ہو گیا کہ یا وہ خود جائے یا اگر خود جانے کے قابل نہ ہو تو کسی اور کو اپنی طرف سے بھیجے۔ اس طرح اشراف قریش میں سے کوئی مکے میں باقی نہ رہا۔ ایک بہت ہی کبیر السن جسے موٹاپے کی وجہ سے چلنے میں بھی تکلیف تھی، امیہ بن خلف، اس نے ارادہ کیا کہ مکے میں رہ جائے، تو عقبہ بن ابی معیط اس کے پاس آیا۔ ایسی حالت میں جب وہ اپنی قوم کے درمیان مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور آگ سے سلگتی ہوئی انگیٹھی اس کے سامنے رکھ دی اور کہا، تم تو بس عورتوں کی طرح تاپتے رہو، چنانچہ وہ بھی متاثر ہوا اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ انتہا یہ ہے کہ خود پیغمبر کے خاندان کے لوگ یعنی بنی ہاشم کے افراد جو کچھ مجبوریوں سے مکے میں رہ گئے تھے، انہیں بھی ان لوگوں نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کیا۔ چنانچہ رسول خدا کے چچا عباس اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بھائی عقیل، ان کے علاوہ نوفل بن حارث بن عبد المطلب، وہ بھی اس فوج میں شامل کیے گئے جو جنگ بدر میں مشرکین کی شکست پر مسلمانوں کے ہاتھ میں بحیثیت قیدی کے گرفتار بھی ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب ابو طالب کے سب سے بڑے فرزند طالب کو بھی زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے، مگر وہ عین مارکہ جنگ سے اس طرح غائب ہوئے کہ نہ اسیروں میں پائے گئے، نہ مقتولین میں، اور نہ اپنے گھر پر مکے واپس ہوئے، نہ پھر ان کا کبھی پتہ چلا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجوں کی ترتیب شروع کی، اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جناب حمزہ جیسے مرد میدان بھی موجود تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کی موجودگی میں حضرت علی علیہ السلام کو، جو ابھی نوعمر جوان تھے، آپ کو مہاجرین کا علم عطا فرمایا اور انصار کا علم سعد بن عبادہ کو بنایا۔ آغاز جنگ تیروں سے ہوا جو مشرکین نے روانہ کیے، چنانچہ ان میں پہلا تیر ایک مسلمان جس کا نام مہاجے تھا اس کو لگا، وہ کام آئے۔ پھر بنی عدی بن نجار میں سے حارثہ بن سراقہ جو حوض پر پانی پی رہے تھے، ایک تیر ان پر پڑا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ جب جنگ چھڑی تو مشرکین میں سے مقابلے کے لیے سب سے پہلے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کے ساتھ نکلا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو جہل نے اس پر بزدلی کا الزام لگایا
جس پر اسے جوش آ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو اسلحے سے لیس کیا، لوہے کا خود تلاش کیا، مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ پورے لشکر میں ایسا خود نہ ملا جو اس کے سر پر آ سکے۔ مجبوراً اس نے اپنی چادر کو سر پر باندھ لیا۔ ابھی وہ میدان میں نکلنے نہیں پایا تھا کہ ایک شخص مشرکین میں سے جو بہت ہی بد مزاج اور بد اخلاق تھا، اسود بن عبد الاسد مخزومی، اس نے قسم کھائی کہ میں جا کر پانی کے اس حوض میں سے جو مسلمانوں نے بنایا ہے پانی پیوں گا اور اسے گرا دوں گا۔ چنانچہ اس حوض کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر سے جناب حمزہ بن عبد المطلب نے اسے دیکھ لیا اور انہوں نے بڑھ کر اس کے پیر پر تلوار لگائی، جس سے اس کی پنڈلی کٹ گئی اور وہ گر گیا، مگر اپنی جہالت سے باز نہ آیا اور زمین پر گھسٹ گھسٹ کر اسی حال میں حوض تک پہنچ کر وہ اس میں گر گیا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے۔ جناب حمزہ نے اسی حوض میں اسے قتل کیا۔ اتنی دیر میں عتبہ تیار ہو چکا تھا۔ ادھر سے انصار کے چند نوجوان نکلے۔ عتبہ نے کہا، ہمیں تم سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، ہمارے سامنے ہمارے خاندان والے عبد المطلب کی نسل کے لوگ کیوں نہیں آتے؟ پیغمبر خدا کی نظر انتخاب اٹھی۔ آپ نے فرمایا، اے علی تم اٹھو، اے حمزہ آپ اٹھیے، اے عبیدہ بن حارث آپ اٹھیے۔ یہ عبیدہ بھی رسول کے چچا زاد بھائی تھے، مگر کافی کبیر السن تھے، جبکہ جناب حمزہ رسول کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ہم عمر تھے، اور ان دونوں کے مقابلے میں علی گویا کم عمر نوجوان کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 24 برس تھی۔ بہرحال عبیدہ جو سب سے زیادہ عمر رکھتے تھے عتبہ کے مقابل آئے، اور حمزہ شیبہ کے مقابلے میں، اور علی ولید کے سامنے جو ادھر والوں میں عمر کے لحاظ سے جوان تھا۔ چنانچہ جناب حمزہ اور حضرت علی نے بلا توقف اپنے اپنے حریفوں کا خاتمہ کیا، مگر عبیدہ اور عتبہ میں یہ ہوا کہ دونوں زخمی تھے۔ عبیدہ کے چونکہ پیر پر تلوار پڑی اس لیے وہ گر گئے، مگر یہاں حضرت حمزہ اور حضرت علی دونوں اپنے مد مقابل کی جنگ سے فراغت پا چکے تھے، اس لیے عتبہ زندہ پلٹ نہ سکا اور وہ ان کی تلواروں سے ختم ہو گیا۔ دونوں بزرگوار عبیدہ کو اٹھا کر رسول خدا کی خدمت میں لے گئے۔ عبیدہ کو جیسے اس وقت اپنے زندہ رہ جانے کا افسوس تھا، چنانچہ رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میں شہیدوں میں نہ شمار ہوں گا؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، یعنی آپ ضرور اجر شہادت کے مستحق ہیں۔ چنانچہ بعد میں حضرت عبیدہ اس زخم سے جان بر نہ ہوئے اور تھوڑے ہی دن کے بعد شہید ہو گئے۔ ایک اور روایت کے مطابق اسلام کی اس پہلی لڑائی میں فرشتوں کی طرف سے بھی مدد آئی تھی، اس طرح کہ جب جنگ ختم ہوئی تو قیدیوں میں عباس بن عبد المطلب بھی تھے، جنہیں اسیر کر کے انصار کا ایک شخص رسول کے پاس لایا۔ عباس نے کہا، حقیقت میں اس نے مجھے گرفتار نہیں کیا تھا، وہ تو ایک نہایت ہی خوبصورت شخص ایک ابلق گھوڑے پر تھا جو اب نظر نہیں آتا۔ انصاری نے کہا، واہ، میں نے گرفتار کیا ہے۔ رسول نے فرمایا، دونوں باتیں سچ ہیں، تم نے گرفتاری کی کوشش کی اور خدا نے تمہاری مدد اپنے ایک فرشتے کے ذریعے سے کی۔ جناب ابن عباس کی روایت ہے کہ قبیلہ غفار کے ایک شخص نے جو بعد میں اسلام لے آیا تھا بیان کیا کہ جنگ بدر میں اپنے ایک چچا زاد بھائی کے ساتھ، جبکہ ہم دونوں ابھی دائرہ شرک میں تھے، ایک پہاڑ پر چڑھ کر اس انتظار میں ٹھہرا کہ مسلمانوں کو شکست ہو تو مال غنیمت لوٹنے میں ہم بھی شریک ہو جائیں۔ تو ہم نے ایک دفعہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی اور کسی کی صدا جو اپنے گھوڑے کو للکار رہا تھا کہ بڑھ، تیز قدم بڑھ۔ میرے ساتھی پر تو ایسی دہشت طاہری ہوئی کہ وہ اسی وقت مر گیا، اور میں بھی بس قریب مرگ ہی تھا پر سنبھل گیا۔ ابو داؤد مازنی کا بیان ہے کہ میں مشرکین میں سے ایک شخص کا پیچھا کر رہا تھا کہ اسے قتل کروں کہ ایک دفعہ اس کا سر کٹ کے زمین پر گرا، حالانکہ میری تلوار ابھی دور تھی۔ میں سمجھا کہ اسے کسی اور نے قتل کر دیا جو آنکھوں کے سامنے نہ تھا۔ ایک اور واقعہ جس کے راوی ابو رافع ہیں، جو پہلے عباس بن عبد المطلب کے غلام تھے، ان کا بیان ہے کہ ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا، مگر عباس مصلحتاً اس کا اظہار نہ کرتے تھے۔ ہم سب لوگ بھی عالم تقیہ میں تھے۔ جنگ بدر جو ختم ہوئی تو ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب واپس ہوئے۔ ابو لہب نے ان سے جنگ کی رودات پوچھنا شروع کی۔ وہ بیٹھ کے بیان کرنے لگا اور بہت سے لوگ کھڑے ہو کر اس کو سننے لگے۔ انہوں نے فوج مشرکین کی شکست کا حال بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں تو ان پر کسی بزدلی کا الزام نہ لگاؤں گا۔ ہمارا مقابلہ تو کچھ نئی طرح کے گورے رنگ کے اشخاص سے ہوا تھا جو آسمان و زمین کے درمیان چل رہے تھے۔ ابلق گھوڑوں پر سوار ان کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ابو رافع کا بیان ہے کہ یہ سننا تھا کہ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا کہ وہ شاید فرشتے تھے۔
یہ سنتے ہی ابو لہب نے ہاتھ اٹھایا اور میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ فرشتے اس طرح تھے کہ مسلمان سپاہی ان کو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن فریق مخالف کی فوج کے اکثر افراد انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ گویا مسلمانوں کے لیے یہ بھی ایمان بالغیب کا ایک امتحان ہی تھا۔ ایک اور روایت میں حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ جنگ بدر والی رات کو ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ سویا، مگر رسول خدا ایک درخت کے نیچے رات بھر کھڑے نمازیں پڑھتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب جہاد کے لیے تقریر فرمائی اور ارشاد کیا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ ان سے آج جو بھی شخص جنگ کرے گا اور قتل ہو جائے گا صبر اور ضبط کے ساتھ رضائے الہی کے پیش نظر اس طرح کہ آگے بڑھتا رہے، پیٹ نہ پھرائے، تو اسے اللہ بہشت میں داخل کرے گا۔ عمیر بن حمام اس وقت رطب کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ انہوں نے رطب ہاتھ سے پھینک دیے اور کہا، جنت تک پہنچنے میں اتنی ہی دیر تو ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ بس یہ کہا اور فوج دشمن پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے عوف بن حارث بن افرا، انہوں نے رسول پاک کے پاس آ کر کہا، بندے کا کیا عمل ہو سکتا ہے جو اپنے پروردگار کو ہنسا دے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ جہاد کے وقت دشمن کے سامنے زرہ بھی جسم سے الگ کر دے۔ یہ سننا تھا کہ انہوں نے زرہ بھی جسم سے اتار کر پھینک دی اور تلوار لے کر جنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے انتہائی بے سر و سامانی تھی اور تعداد بھی کم تھی، مگر پھر بھی اس جنگ کے نتیجے میں جو نمایاں کامیابی مسلمانوں کو ہوئی ویسی پھر کبھی نظر نہ آئی۔ یہ وہ معرکہ تھا کہ اس میں بڑے بڑے مکے کے سردار قتل ہوئے، جیسے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، جن کے قتل کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا ان کا سرغنہ ابو جہل بن ہشام اور اس کے ساتھ زمعہ بن اسود اور ابو البختری بن ہشام اور امیہ بن خلف اور نبیہ اور منبع فرزندان حجاج وغیرہ بھی شامل ہیں۔ یہ سبھی اشخاص اس جنگ میں مارے گئے۔ ان سب کی فردن تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ابو البختری، اس شخص کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ معظمہ میں قیام کے دور میں جب آپ پر مظالم کی شدت تھی تو لوگوں کو آپ کی ایذا رسانی سے بہت حد تک روکتا تھا، اور شیب ابی طالب کے محاصرے کے وقت بنی ہاشم سے ترک تعلقات کا جو معاہدہ لکھا گیا تھا، اس معاہدے کو منسوخ کرانے میں بھی پیش تھا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں تمام مسلمانوں کو ہدایت فرما دی تھی کہ یہ ملے تو اسے قتل نہ کیا جائے، مگر بدر میں جب یہ آیا ہے تو ایک عزیز اس کے ناقے پر ہم سفر تھا۔ یہ ملیحہ دختر زہیر بن حارث بن اسد کا لڑکا جنادہ تھا، اور ابو البختری کا نام میں نسب آس ابن ہشام بن حارث بن اسد تھا۔ اس طرح جنادہ اس کا بھانجا ہوتا تھا۔ میدان جنگ میں جماعت انصار کے ایک شخص مجازر بن زیاد بلوی سے اس کی مدبھیڑ ہوئی تو مجزر نے کہا کہ تم اپنی جان بچا کر نکل جاؤ، اس لیے کہ رسول خدا نے تمہارے قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اور میرا ساتھی جو میرے ناقے پر میرے ساتھ آیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تنہا تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں بھی اس کے ساتھ جان دوں گا، ورنہ قریشی عورتیں مکے میں چرچا کریں گی کہ میں نے زندہ رہنے کے لالچ میں اپنے ساتھی کو چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر وہ مجزر سے جنگ کرنے لگا اور رجس پڑھنے لگا، جس کا مطلب تھا کوئی شریف آدمی اپنے ساتھی کو نہیں چھوڑا کرتا جب تک خود بھی اس کے ساتھ مر نہ جائے۔ بالآخر جنگ ہوئی اور مجزر بن زیاد نے اسے قتل کر ڈالا اور پیغمبر خدا کے پاس آ کر عذر خواہی کے انداز میں رودات بیان کی کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اسے قتل نہ کروں اور زندہ ہی آپ کے پاس لے آؤں، مگر اس نے جنگ کے سوا کوئی صورت قبول نہ کی۔ مجبوراً میں نے جنگ کی اور اسے قتل کر دیا۔ امیہ بن خلف، یہ شخص اکابر قریش میں سے تھا اور اسلام کے خلاف بڑا متشدد تھا۔ یہی شخص تھا جو مکے میں حضرت بلال پر انتہائی ستم ڈھاتا تھا تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ چنانچہ وہ انہیں مکہ کے ریگستان کی طرف لے جاتا تھا اور دوپہر کی دھوپ میں ان کے جسم کو برہنہ کر کے انہیں ریگ پر لٹاتا تھا اور پھر ایک بڑا پتھر منگوا کر ان کے سینے پر رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد کے دین کو چھوڑ دو، لیکن وہ احد یعنی خدا ایک ہے کے نعرے لگاتے رہتے تھے۔ البتہ اس کی جناب عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ بڑی دوستی تھی۔
خود ابن عوف کا بیان ہے کہ میرا پہلا نام عبد عمرو تھا، جب میں مسلمان ہوا تو میرا نام عبد الرحمن قرار دیا گیا، مگر میری دوستی امیہ بن خلف کے ساتھ قائم رہی، اور جب مجھے ملتا تھا تو عبد عمرو کہہ کر پکارتا تھا اور کہتا تھا کہ اس نام کو چھوڑ دو گے جو تمہارے باپ نے تمہارا رکھا تھا؟ تو میں کہتا تھا کہ ہاں، وہ نام اب میں نہیں چاہتا۔ وہ کہتا تھا کہ میں الرحمن کو نہیں پہچانتا، لہٰذا کوئی درمیانی نام بتاؤ جس سے میں تمہیں پکاروں، اس لیے کہ میں عبد عمرو کہوں گا تو تم جواب نہ دو گے، اور میں عبد الرحمن کہہ کر پکارنے سے رہا۔ میں نے کہا تم ہی کوئی درمیانی نام تجویز کرو۔ اس نے کہا عبداللہ۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب وہ میری طرف سے گزرتا تھا تو مجھے عبداللہ کہہ کر مخاطب کرتا تھا اور میں جواب دیتا تھا۔ جنگ کے موقع پر میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے کھڑا ہے، اور میرے ہاتھ میں کچھ زرہیں تھیں جن پر میں نے مال غنیمت کے طور پر مقتولین کے جسم سے اتار کر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، یا عبد عمرو۔ میں نے جواب نہیں دیا تو اس نے کہا یا عبداللہ۔ میں بولا کہو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کیا تم مجھے اپنے ساتھ لیتے ہو؟ میں تمہارے لیے ان زرہوں سے بہتر ہوں جو تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اور میں نے زرہیں اپنے ہاتھ سے پھینک دیں اور ایک ہاتھ سے اس کا اور ایک ہاتھ سے اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں کو اپنے ساتھ لے چلا۔ اب تقریباً ان دونوں کو اطمینان ہو گیا تھا کہ جان بچ گئی۔ چنانچہ راستے میں اس نے پوچھا کہ اے عبداللہ بتاؤ وہ شخص کون تھا جس کے سینے پر شتر مرغ کے پر کا نشان لگا ہوا ہے؟ میں نے کہا وہ حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ عبد الرحمن کا بیان ہے کہ میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا کہ ایک دفعہ بلال کی اس پر نظر پڑ گئی اور انہیں وہ مظالم یاد آ گئے جو یہ شخص ان پر کرتا تھا۔ حضرت بلال نے پکار کے کہا کہ ارے یہ تو راس الکفر امیہ بن خلف ہے، یہ زندہ نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا یہ دونوں میرے قیدی ہیں۔ بلال نے کہا ہوا کرے، میں زندہ ہوں تو یہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور یہ کہہ کر مسلمانوں کو للکارا کہ اے انصار خدا، یہ راس الکفر امیہ بن خلف ہے، زندہ نہ جانے پائے۔ بس مسلمانوں کی جماعت نے ہمارا حلقہ کر لیا اور حملہ کر دیا، اور میں ان دونوں کو بچا رہا تھا۔ اتنی دیر میں ایک شخص نے اس کے بیٹے پر تلوار لگائی اور وہ گر گیا، اور امیہ نے ایسی چیخ ماری جیسی میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے دونوں کا کام تمام کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف کو ہمیشہ افسوس رہا اور کہتے تھے کہ بلال کی بدولت میری زرہیں بھی گئیں اور دونوں قیدی بھی بچ نہ سکے۔ تمام فوج کا سرغنہ ابو جہل بن ہشام تھا، مگر اس کے متعلق کوئی صاف بات معلوم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ چنانچہ پیغمبر خدا نے حکم دیا کہ اسے مقتولین کی لاشوں میں ڈھونڈا جائے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں اس کی شکل پہچاننے میں دشواری ہو تو ایک پہچان اس کی میں بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس کے گھٹنے میں ایک زخم کا نشان ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ بچپن میں اس نے مجھ سے ایک مرتبہ جھگڑا کیا تھا اور میں نے اسے دھکا دیا تو وہ گھٹنے کے بل زمین پر گر گیا، جس سے اس کے گھٹنے پر ایسا زخم آیا کہ مندمل ہونے کے بعد بھی اس کا نشان ہمیشہ باقی رہا۔ ابو جہل نے مکے میں دعوت اسلام کی مخالفت بھی انتہائی شدت کے ساتھ کی تھی، اس لیے تمام مسلمانوں کو اس کی فکر تھی۔ آخر عبداللہ بن مسعود نے لاشوں کے اندر سے اسے پا لیا۔ انصار میں سے ایک جوان معاذ بن عمرو بن جموح نے بعد میں یہ کیفیت بتائی کہ سب سے پہلے ابو جہل سے میری مدبھیڑ ہوئی، اور میں نے مشرکین کو سنا کہ وہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ابو الحکم تک کوئی پہنچنے نہ پائے۔ یہ ابو جہل کی کنیت تھی جو مشرکین کے یہاں تھی۔ ابو جہل تو اسے مسلمانوں نے کہنا شروع کیا تھا، جو اب تاریخ اسلام میں اس کا نام ہو گیا ہے۔ معاذ کا بیان ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے بھی اسی کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ چنانچہ جوں ہی موقع ملا میں نے اس پر حملہ کیا تو ضرب اس کی پنڈلی پر پڑی، جس سے وہ زمین پر گر پڑا، مگر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے شانے پر تلوار لگائی اور میرا ہاتھ اس طرح کٹ گیا کہ بس کھال رہ گئی، اور ہاتھ اس کھال میں لٹکنے لگا۔ اب میں ایک ہاتھ سے جنگ کرنے لگا، مگر وہ لٹکتا ہوا ہاتھ میرے لیے باعث زحمت تھا، تو میں نے اپنے پیر سے نیچے ہاتھ کو رکھ کر اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ وہ جدا ہو گیا، اور میں نے اسے پھینک دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ معاذ اس کے بعد خلیفہ سوم کے دور تک زندہ رہے۔ بہرحال ابو جہل زخمی تو ہو چکا، لیکن یہ زخم اس کے لیے باعث ہلاکت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد ادھر سے ایک دوسرے انصاری معوذ بن افرا کا گزر ہوا تو انہوں نے اس پر ضرب لگائی، جس سے وہ نیم جان ہو گیا، پھر بھی اس میں رمق جان باقی تھی، جبکہ معوذ دوسرے لوگوں سے جنگ میں شہید ہو گئے۔ ابو جہل لاشوں کے ساتھ زخمی حالت میں پڑا رہ گیا
یہاں تک کہ ابن مسعود تلاش کرتے ہوئے اس تک پہنچے۔ خود ابن مسعود ایک دفعہ مکے میں اس کی لاتیں کھا چکے تھے اور اس کے ہاتھ سے بڑی اذیت اٹھا چکے تھے۔ اب آخر میں انہوں نے اس کی زندگی کا خاتمہ کیا اور اس کا سر جسم سے جدا کر کے پیغمبر خدا کے پاس لائے، جس پر حضور نے شکر خدا ادا کیا۔ نضر بن حارث بن کلدہ، اس کا باپ عرب کا مشہور طبیب تھا اور یہ خود جماعت مشرکین میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا تھا۔ یہ زندہ گرفتار ہوا تھا، پھر اسے رسول کے حکم سے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قتل کیا۔ عقبہ بن ابی معیط، یہ بھی زندہ گرفتار ہوا تھا، پیغمبر خدا نے اس کے بھی قتل کا حکم دیا، چنانچہ جماعت انصار میں سے عاصم بن ثابت نے اس کا کام تمام کیا۔ جنگ کے بعد مال غنیمت پر اختلاف۔ اس فتح کو بلا کسی تعویل و تکلف کے صرف تائید الہی کا نتیجہ سمجھا جا سکتا ہے، جس میں دلاوران اسلام کے عملی کارنامے کی منزل پر تاریخ صرف 3 ہی شخصوں کا پتہ دیتی ہے، جو تینوں اولاد عبد المطلب یعنی رسول کے قریبی گھرانے کے افراد ہیں۔ ایک حضرت حمزہ، دوسرے حضرت عبیدہ اور تیسرے حضرت علی بن ابی طالب۔ ان کے علاوہ اور کسی مسلمان کا کوئی بڑا کارنامہ اس مارکے میں سامنے نہیں آیا، مگر جب جنگ ختم ہوئی تو مال غنیمت پر حق جمانے کے لیے مسلمانوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ جن لوگوں نے ان اموال غنیمت کو لوٹا تھا، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ اس کا لوٹا ہوا مال خود اس کا قرار دیا جائے۔ وہ لوگ جو مورچے پر تھے کہہ رہے تھے کہ ہم اگر دشمن سے مقابلہ نہ کرتے تو تمہیں اس کا لوٹنا نصیب ہی کہاں ہوتا، اس لیے ہمارا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ جو حفاظت کی خاطر یا خود پناہ لیے ہوئے رسول پاک کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو حفاظت رسول کی وجہ سے جنگ میں شریک ہی نہ ہو سکے، لہٰذا ہمارا حصہ بھی سب کے برابر ہے۔ یہ نزاع اتنی اہمیت اختیار کر گئی کہ قرآن کا سورہ انفال اس کے تصفیے کے لیے اترا اور خالق کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تمام اموال پیغمبر سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ آپ نے ان کو تمام مسلمانوں میں برابر سے تقسیم فرما دیا۔ ادھر روسائے قریش کے مقتول اور اسیر ہونے کی خبر پہلے ہی ان اکا دکا آدمیوں سے جو فراریوں کی حیثیت سے وہاں پہنچے تھے سنی گئی، تو لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے جب مقتولین کے نام گنوانا شروع کیے جو بڑے بڑے آدمی تھے، تو صفوان بن امیہ جو حجر اسماعیل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی سے کہا کہ ذرا اس سے میرے متعلق دریافت کرو۔ مطلب یہ تھا کہ سب غلط سلط کہہ رہا ہے تو مجھے بھی مقتولین میں شمار نہ کر دے۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ تو سامنے حجر اسماعیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر میں نے ان کے باپ امیہ بن خلف اور بھائی کو اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں ابو لہب کی ہلاکت کا۔ ابو لہب خود جنگ بدر میں نہیں گیا تھا، اس نے اپنی طرف سے ایک آدمی عاص بن ہشام بن مغیرہ کو بھیج دیا تھا، مگر خالق کو اب اور رؤسائے قریش کی طرح اس کی بھی زندگی کا خاتمہ کرنا تھا۔ چنانچہ جنگ بدر کے چند دن کے بعد ہی بڑی خراب قسم کی چیچک میں مبتلا ہوا اور ذلت سے ہلاک ہوا۔ اس کے لڑکے تک اس کے قریب نہ جاتے تھے، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور بدبو اطراف میں پھیلنے لگی تو لوگوں نے اس کے لڑکوں کو برا بھلا کہا۔ آخر سب نے مل کر اسے بغیر غسل و کفن کے اٹھا کر مکے کے باہر ایک جگہ لے جا کر ڈال دیا اور دور سے اس پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ اس کا جسم انہی پتھروں میں دب گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شروع میں قریش کے گھروں میں مقتولین پر نوحہ اور ماتم ہوا، مگر پھر انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو، محمد اور ان کے اصحاب کو جب یہ خبر پہنچے گی تو وہ یقیناً خوش ہوں گے۔ چنانچہ سب نے ایک دم گریہ و ماتم چھوڑ دیا۔ ان میں اسود بن عبد الیاغوث ایک شخص تھا جس کے 3 بیٹے زمعہ بن اسود، عقیل بن اسود اور حارث بن اسود قتل ہوئے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں پر رونے کے لیے بہت بےتاب تھا، مگر قوم کے دباؤ سے مجبور تھا۔ ایک رات کو اس نے کسی رونے والی کی آواز سنی تو اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو، اگر قریش اپنے مقتولوں کو رو رہے ہوں تو میں اپنے فرزندوں پر بھی رونا شروع کروں، کیونکہ میرا کلیجہ بھنا جاتا ہے۔ غلام نے واپس آ کر بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ کھو گیا ہے، وہ اس پر رو رہی ہے۔ یہ سن کر اسود نے اسی کو بہانہ بنا کر کچھ شعر مقتولین بدر کے مرثیے میں کہہ دیے، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ ارے تو ایک اونٹ کے کھونے پر روتی ہے اور ایسے ایسے آدمی جو بدر میں قتل ہو گئے ہیں ان پر گریہ نہیں کرتی۔ ویورز، کچھ اسیر ایسے تھے جو قتل سے بچ گئے اور ان کو فدیہ یعنی مالی معاوضہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ چنانچہ خلفائے بنی عباس کے مورث اعلیٰ عباس بن عبد المطلب انہی میں سے تھے۔
حالانکہ انہوں نے فدیے سے بچنے کے لیے بڑی کوشش کی اور کہا، یا رسول اللہ، میں تو حقیقت میں مسلمان تھا، یہ لوگ مجھے اپنے ساتھ زبردستی لائے تھے۔ حضور نے فرمایا، وہ آپ کا اسلام جو دل میں تھا اسے تو اللہ جانے، اور وہ اس کی جزا دیتا ہے تو دے گا، مگر ظاہر میں تو آپ اس جماعت میں شامل تھے اور ہمارے مقابلے پر آئے تھے، اس لیے بغیر فدیے کے آپ چھوڑے نہیں جا سکتے، اور چونکہ مجھے آپ کی مالی حالت معلوم ہے، اس لیے دوسرے عزیز بھی آپ کے جو اس جنگ میں آئے ہیں ان کا بھی فدیہ آپ ہی ادا کیجیے، بلکہ ایک اپنے حلیف عتبہ بن عمرو کا بھی۔ انہوں نے بڑی رد و بدل کی مگر کوئی نتیجہ نہ ہوا، اور آخر انہوں نے اپنے اموال سے یہ سب فدیے ادا کر کے رہائی حاصل کی۔ اسیروں میں ابو سفیان کا ایک بیٹا عمرو بھی تھا، اور اس کا دوسرا بھائی حنظلہ اسی بدر میں قتل ہو چکا تھا۔ لوگوں نے ابو سفیان سے کہا کہ اب عمرو کو فدیہ دے کر بچا لو، مگر اس نے جواب دیا کہ کیا جانی نقصان کے ساتھ مالی نقصان بھی برداشت کروں؟ رہنے دو، جب تک اس کا دل چاہے رکھیں۔ مگر یہ عجیب اتفاق ہوا کہ ایک ضعیف العمر مسلمان سعد بن نعمان، جو قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں سے تھے، بالکل بے خیالی سے عمرے کے قصد سے مکہ گئے تھے۔ اب تک عمل درآمد یہ تھا کہ حج یا عمرے کے لیے آنے والوں سے تعارض نہ کیا جاتا تھا، مگر ابو سفیان کو جو یہ پتہ لگا تو اس نے ان کو قید کر لیا اور کہا، بس یہ شخص عمرو بن ابی سفیان کے عوض میں یہیں رہے گا۔ اب ان کے قبیلے والے حضرت رسول خدا کے پاس گئے، واقعہ بیان کیا اور خواہش کی کہ عمرو بن ابی سفیان کو ہمارے ساتھ کر دیجئے تاکہ ہم اپنے اس بزرگ کو چھڑا لائیں۔ چنانچہ آپ نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا، اس طرح عمرو کی رہائی ہو گئی۔ اسیروں میں وہ سہیل بن عمرو بھی تھا، جس کا نام بعد میں حدیبیہ کی صلح کے ذیل میں مشہور و معروف ہے۔ یہ بھی فدیہ لے کر رہا کیا گیا۔ چونکہ سہیل بن عمرو مشرکین میں بہت اچھا خطیب تھا، اس لیے چھوڑتے وقت حضرت عمر نے یہ نادر منصوبہ سوچا کہ رسول سے عرض کیا، مجھے اتنی اجازت دیجیے کہ میں سہیل بن عمرو کے نیچے والے 2 دانت اکھاڑ لوں، پھر یہ آپ کے خلاف کبھی کوئی تقریر نہیں کر پائے گا۔ حضور نے فرمایا، مسئلہ کرنا یعنی کسی حصہ جسم کو جدا کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نبی ہوتے ہوئے بھی اگر اس کا کوئی جزو بدن قطع کروں تو اللہ میرے بھی اعضاء کو قطع کرے گا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ممکن ہے کبھی اس کی قوت تقریر حق کی حمایت میں صرف ہو۔ چنانچہ سہیل بن عمرو کو صحیح و سالم رہا کر دیا گیا۔ ویورز، مسلمانوں کی بے سر و سامانی کے باوجود ان کا جانی نقصان جنگ بدر میں بہت ہی کم ہوا تھا، یعنی صرف 14 اشخاص شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے، مگر مشرکین میں سے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی اسیر ہوئے۔ 70 میں سے 35 صرف حضرت علی بن ابی طالب نے قتل کیے تھے اور باقی نصف دیگر مجاہدین کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ اسی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے اصل ہیرو علی بن ابی طالب ہی تھے۔ آپ کے ہاتھ سے قتل ہونے والے کچھ خاص افراد کے نام یہ ہیں: ولید بن عتبہ بن ربیعہ، عاص بن سعید بن عاص بن امیہ، تیمہ بن عدی بن نوفل، نوفل بن خویلد، جو جنگ جمل کے مشہور سردار زبیر کا چچا تھا اور مسلمانوں پر بڑا تشدد بھی کرتا تھا۔ چنانچہ اختتام جنگ کے بعد اس کے متعلق رسول نے خصوصیت سے دریافت فرمایا تو حضرت علی بن ابی طالب نے کہا، اسے میں نے قتل کیا ہے۔ اس پر رسول خدا نے صدائے تکبیر بلند کی۔ حنظلہ بن ابو سفیان، اس کے بارے میں حضرت علی نے کیفیت بیان فرمائی ہے کہ ولید بن عتبہ کے قتل ہونے پر یہ اس کا بھانجا میدان میں آیا، میں نے اس کے سر پر تلوار ماری تو وہ اس کی آنکھوں تک اتر آئی اور وہ قتل ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کے علاوہ زمعہ بن اسود، حارث بن زمعہ، عمیر بن عثمان بن کعب بن تیم، یہ جمل کے دوسرے سردار طلحہ کا چچا تھا۔ اس کے علاوہ جناب حمزہ بن عبد المطلب نے شیبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس اور اسود بن عبد الاسود مخزومی کو قتل کیا، اور عمرو بن جموع اور پھر آخر میں عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا خاتمہ کیا، اور عمار بن یاسر نے امیہ بن خلف کو۔ حضور اکرم کیونکہ رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے مشرکین اور دشمنوں کی لاشوں کو بھی میدان جنگ میں اس طرح چھوڑنا کہ چیل کوے انہیں کھائیں پسند نہ کیا، بلکہ ان کی لاشوں کو پاس کے کنویں میں ڈلوا کر ایک طرح انہیں دفن کر دیا۔ البتہ عبرت کے لیے انہوں نے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر ان بڑے بڑے سرداروں کے نام لے کر ان کو آواز دی اور فرمایا، کیا تم نے اسے جو پروردگار نے تمہیں خبر دی تھی عذاب کا آنا حق پایا؟ میں نے تو اسے جو مجھ سے پروردگار کا وعدہ تھا فتح و نصرت بالکل حق پایا۔ کچھ سطحی نگاہ رکھنے والے ساتھیوں نے رسول سے کہا، یا رسول اللہ، آپ بے جان لاشوں کو آوازیں دے رہے ہیں؟
हुजूर ने फरमाया, तुम में क़ुव्वत समात इनसे ज़्यादा नहीं है, मगर वो मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते। मक़तूलीन में सिर्फ उमैया बिन अबी खलफ ऐसा था कि इसकी लाश कुएं में फेंकी ना जा सकी। वो ज़िरा के अंदर ऐसी फूल गई थी कि मुसलमानों ने उसे ज़िरा से निकालने की कोशिश की तो इसके जिस्म के परखचे उड़ गए, लिहाजा उसे वहीं रहने दिया गया और इतनी मिट्टी और कंकर वगैरह उस पर डाल दिए कि वो उनके नीचे दब गया। कैदियों के साथ भी सिवाय चंद के जो कत्ल किए गए थे बहुत अच्छा सलूक किया गया। ये कैदी मुख्तलिफ साहिब इस्तिताअत मुसलमानों के सुपुर्द हुए जो उनके खाने पीने के कफील करार दिए गए और इन मुसलमानों को इन असीरों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की गई, जिसका जिक्र मौसब बिन उमैर के भाई अबू अजीज़ उमैर ने जो असीरों में था इस तरह किया है कि पैगंबर ने असीरों के साथ जो अच्छे सलूक की हिदायत फरमाई, इसका नतीजा ये था कि मैं अंसार में से जिस शख्स के सुपुर्द था वो और उसके घर वाले खजूरें खा के बसर करते थे और रोटी मुझे दे देते थे, और मैं खुद बाज़ वक्त वापस करना चाहता था कि आप लोग खाइए तो वो नहीं मानते थे और रोटी वापस नहीं लेते थे। तारीख में ये भी मिलता है कि जो मालदार कैदी थे उनसे फिदिया लेकर उन्हें रिहा किया गया और जो नादार कैदी थे और पढ़े लिखे थे उनके लिए ये फैसला हुआ कि वो मदीने के 10-10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, और जो इस लायक भी ना थे उन्हें बगैर फिदिये के रिहा कर दिया गया। वीवर, जंग बदर के तारीख में गहरे नताइज और असरात हैं। मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार इस जंग में मारे गए, जिससे कुरैश की कमर टूट गई और करीब जवार के इलाकों पर मुसलमानों की धाक जम गई, और मदीने में जो मौजूद मुनाफिकीन और यहूदी थे वो भी परेशान हो गए। वीवर्स, यहाँ पर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। इससे आगे के हालात व वाक़यात अगली वीडियो में आपकी नज़र करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।